औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वीडियो लेक्चर नंबर 7 आज रिकॉर्ड होने जा रहा है, किताब अर्रहीकुल मख्तूम। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस की थी कि 11 नबवी को यानी 11वें साल नबवी को यसरिब के 6 जवान मक्का आते हैं मौसम हज में, और इनकी पैगंबर ख़त्म मरतबत से मुलाकात होती है। आफ्टर दैट ये मुसलमान हो जाते हैं और यसरिब चले जाते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है पहली बेअत अक़बा। ठीक है, ये इसी से मरबूत हैं। बात ये है कि 12 नबवी को ये जो 6 अफराद जो 11 नबवी को यसरिब से आए और मुसलमान होकर चले गए थे, ये सारे खिज़रिज के थे, कबीले खिज़रिज के 6 जवान थे। तो इनमें से 5 दोबारा आते हैं मक्का, और ये 7 नए लोगों को भी लेके आते हैं। टोटल तादाद होती है 12। ठीक है, तो ये 12 मौसम हज में मक्का आते हैं। और इन 6 के नाम तो मैंने पहले लेक्चर नंबर 6 में मैंने लिखा था, तो बाकी इन 7 का नाम मैं जल्दी लिखता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहें। इन 7 में से फर्स्ट थे मआज़ बिन हारिस। नंबर 2 थे ज़कवान बिन अब्दुल क़ैस। नंबर 3 है उबादा बिन सामित। नंबर 4 है यज़ीद बिन सअलबा। नंबर 5 हैं अब्बास बिन अबादा। नंबर 6 हैं अबुल हैसम बिन अत्तहियान। और नंबर 7 हैं अवीम बिन साअदा। ठीक है, ये 7 वो हैं जो 12 नबवी को इन प्रीवियस 6 जिनमें से 5 आए हैं, उनके अलावा ये 7 भी आते हैं। इन 6 में से 5 आते हैं, एक शख्स नहीं आता है, उनका नाम है हज़रत हारिस बिन अब्दुल्ला। ठीक है, इनके अलावा बाकी 5 आते हैं। ठीक है, और बाकी इनके साथ 7 ये आते हैं। ठीक है, तो टोटल इनकी तादाद हो गई 12। ठीक है, 5 वहीं प्रीवियस में से, 7 नए। तो ये 12 मक्का तशरीफ़ लाते हैं। ठीक है, और इनमें से भी जो नए आते हैं उनमें से 2 ओस के हैं। ठीक है, और बाकी इनमें से तकरीबन क्या कहते हैं जो बल्कि 12 थे, 10 खिज़रिज के हैं। ठीक है, जो टोटल हो गए 12। तो ये 12 मक्का में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, अक़बा। अक़बा किसे कहते हैं? देखिए, अक़बा पहाड़ की घाटी को कहते हैं, यानी तंग पहाड़ी गुज़रगाह को अक़बा कहते हैं अरबी में। ठीक है, तंग पहाड़ी गुज़रगाह को क्या कहते हैं? अक़बा। ठीक है, देखें मक्का और मिना आते जाते हुए मिना के मगरबी किनारे पर एक तंग पहाड़ी है। ठीक है, एक तंग पहाड़ी रास्ते से गुज़रना पड़ता है, इसी गुज़रगाह को क्या कहते हैं? अक़बा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 12 अफराद मक्का से आए हैं, जिनमें से 2 ओस के हैं और 10 खिज़रिज के हैं, ये आते हैं पैगंबर ख़त्म मरतबत से क्या करते हैं? बेअत लेते हैं। पैगंबर ख़त्म मरतबत से बेअत करते हैं, पैगंबर इनसे बेअत लेते हैं। पैगंबर किस चीज़ पर इनसे बेअत लेते हैं? तो पैगंबर ख़त्म मरतबत ने जिन बातों पर इनसे बेअत ली, नंबर 1 ये है कि अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे। यानी पैगंबर ने इनसे कहा कि इन बातों पर मुझसे बेअत लो, तो इन्होंने बेअत की इन बातों पर। पहली बात थी कि भाई अपने औलाद को कत्ल नहीं करना। नंबर 2 क्या था? शिरक नहीं करना। नंबर 3 था कि चोरी नहीं करना। ठीक है,
نمبر 4 جس پر بیعت لی انہوں نے وہ تھا زنا نہیں کرنا. نمبر 5 بہتان نہیں باندھنا کسی پر. اور نمبر 6 جس پہ پیغمبر نے بیعت لی وہ تھی کہ میری نافرمانی نہیں کرنا، میں جو حکم دوں اس کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنا. تو ان 6 باتوں پر ان 12 افراد سے پیغمبر ختم مرتبت نے بیعت لی. ٹھیک ہے. جو ہی بیعت پوری ہو گئی تو پیغمبر ختم مرتبت نے کیونکہ بیعت بھی لی اور اب حج کا موسم بھی ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا سفیر مدینہ کی طرف یعنی یثرب کی طرف کیا کیا؟ روانہ کیا. کون تھا وہ پہلا کیا کہتے ہیں پیغمبر ختم مرتبت کا سفیر؟ وہ تھے جناب مصعب بن عمیر. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے سفیر بنا کر مدینہ کی طرف روانہ کیا ان 12 کے ساتھ جنہوں نے پیغمبر ختم مرتبت سے بیعت کی، جو 7 باتیں میں نے یہاں پر مینشن کی. ٹھیک ہے. تو پیغمبر ختم مرتبت سے جب انہوں نے بیعت کی اور حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ کیا تو حضرت مصعب بن عمیر ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور یثرب میں پہنچ کر سب سے پہلے جس کے گھر پر حضرت مصعب بن عمیر قیام کرتے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسعد بن زرارہ. ان کے گھر پر حضرت مصعب بن عمیر قیام کرتے ہیں اور وہاں پر دینی احکام دینی پیغام پہنچانے میں تبلیغ میں مصروف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر کو لقب دیا جاتا ہے مقری کا. مقری کسے کہتے ہیں؟ مقری یعنی جس کے معنی ہے پڑھانے والا، یعنی کہ دین کے احکام وہاں پہ پڑھاتے تھے، کلام الہی ان کو پڑھ کے سناتے تھے، اس وجہ سے ان کو مقری کا لقب دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بہترین اور زبردست وہاں پہ تبلیغ کی اور ان کے تبلیغ کے نمونوں میں سے ایک نمونہ جو واقعہ اس کتاب میں ڈیٹیل ذکر کیا ہے وہ ہے حضرت اسید اور حضرت سعد کا واقعہ. لیکن یہ واقعہ بہت طویل ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے اس واقعے کا کہ ایک دن حضرت سعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ دونوں کیا ہے قبیلے کے سردار ہیں، اسید اور سعد بن زرارہ. ٹھیک ہے. تو جب یہ دونوں کسی کنویں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں سعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر آ رہے ہیں تو یہ سعد اسید کو کیا کرتا ہے؟ حکم کرتا ہے، اسید جا کے ان کو بتاؤ کہ خواہ مخواہ ہمارے یہاں کے جو کم عقل لوگ ہیں ان کو بیوقوف مت بنائیں، ہمارے اس یعنی یثرب سے چلے جائیں. تو یہ غصے میں کچھ ہتھیار اٹھا کے آتا ہے ڈائریکٹلی کس کے پاس؟ اسید آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، خواہ مخواہ ہمارے لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو ایک نیا دین لے کر. تو حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ کیا تم میرے پاس تھوڑی دیر کے بیٹھو گے؟ تو اسید کہتے ہیں کہ بات تو تمہاری معقول ہے، ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں. تو تھوڑی دیر جب بیٹھتے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر ان کو قرآن سنانا شروع کر دیتے ہیں، دین احکام اور خدا کے بارے میں قیامت کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں. تو یہ پگھل جاتے ہیں، یہ وہیں سے ہی مسلمان ہوتے ہیں. خلاصہ کلام کہ یہ جاتے اسد کے پاس، اسی طرح سے ان کا پورا خاندان کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ واقعہ تھا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ اسی سے یہ جو حضرت اسید اور سعد تھا ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا سوائے ایک شخص کے جس کا نام ہے اسیرم. ٹھیک ہے. یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کب؟ جنگ احد کے وقت. ٹھیک ہے. جنگ احد کے وقت یہ مسلمان ہو جاتے ہیں یہ بھی. بہرحال ان کا سارا خاندان کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اگلے سال یعنی کہ 13ویں سال نبوی حضرت مصعب بن عمیر کامیابی کے ساتھ حج کے موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوتے ہیں اور پیغمبر ختم مرتبہ کو پورا یثرب کا جو حال احوال ہے وہاں کے لوگوں کے بارے میں پورا بیان کرتے ہیں. اچھا جی تو ان کے ساتھ اب یہ پہلی بیعت کو میں ہٹا دوں، اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں دوسری بیعت عقبہ. حضرت مصعب بن عمیر جو سفیر بن کے گئے تھے یہ کامیابی کے ساتھ واپس آتے ہیں اور یہ اسی یعنی 13ویں
साल नबवी को मौसम हज में यसिब से कितने बंदों को लेकर आते हैं? 70 अफराद को। ठीक है, 70 अफराद में से 73, बल्कि हाँ 70 अफराद के साथ, बल्कि 70 से ज़्यादा अफराद को लेकर हज पे आते हैं। उनमें से कहा जाता है कि 73 मर्द थे, ठीक है, और 2 क्या थी? औरतें थी। ठीक है, तो इट मीन्स यानी 75 के करीब इनकी तादाद थी। ठीक है, तो बास ने 70 कहा है और बास ने 75 कहा है। जिन्होंने कहा कि 75 वो इस तरह से कि 73 मर्द थे, 2 औरतें थी। ठीक है, और जिन्होंने 70 कहा है उसमें मर्द औरतों का वो डिफ्रेंसिएशन क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन जिन्होंने 75 कहा है उन्होंने इस किताब के मुताबिक यानी 70 मर्द और 2 औरतें, इनको लेकर हज़रत मुसअब बिन उमैर मक्का में 13वें साल नबवी को हाजिर होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या होता है? तो पैगंबर खत्मी मरतबत इनसे बेअत लेते हैं। ठीक है, इस बेअत को दूसरी बेअत अक़बा भी कहते हैं और अक़बा कुबरा भी कहते हैं। पहले को अक़बा सुग़रा कहते हैं। ठीक है, इस अक़बा को अक़बा कुबरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तादाद ज़्यादा थे और उसमें 12 थे। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? 75 ने यहाँ पर बेअत की है। ठीक है, वो बेअत के दफ़ात क्या थे? किस बात पर पैगंबर खत्मी मरतबत ने इनसे बेअत ली? बेअत अक़बा सानिया या बेअत कुबरा या दूसरी बेअत अक़बा में किन बातों पर आप सब ने इनसे बेअत ली? नंबर 1, पैगंबर ने फरमाया कि तुम लोग चुस्ती और सुस्ती हर हाल में मेरी बात सुनोगे। ठीक है, जब मैं जंग को बुलाऊं, जंग के लिए बुलाऊं या किसी काम के लिए बुलाऊं तो सुस्ती नहीं दिखानी। ठीक है, बहरहाल इन बातों पर पैगंबर खत्मी मरतबत ने उनसे क्या ली? बेअत ली। नंबर 2 कहा कि जिस पर आपने बेअत ली वो थी अल्लाह की राह में उठ खड़े होने वालों की मलामत नहीं करनी। ठीक है, मलामत किए बगैर सब ने खुदा की राह में अगर जान माल जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े सब ने हाजिर होना है। इस बात पर बेअत ली। नंबर 3, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे। ठीक है, दीन इस्लाम को जब भी माल की ज़रूरत पड़े तंगी का बहाना नहीं करना, चाहे खुशहाली हो चाहे तंगी हो, हर हाल में माल तुम लोग खर्च करोगे। इस पर बेअत थी। नंबर 4, फरमाया कि भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। इस बात पर बेअत ली। और नंबर 5, पांचवी दफात में से जो 5वीं पॉइंट है वो है अगर, ये सबसे अहम पॉइंट है, अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो सब मिलकर मेरी क्या करोगे? हिफाजत करोगे। पैगंबर ने इस बात पर बेअत ली इन यसरिब वालों से, भाई तुम लोग तो अभी आकर यहाँ पर इस्लाम तो एक्सेप्ट किया, मुझे रसूल एक्सेप्ट किया, खुदा परस्त तो बने, लेकिन यहाँ पर मक्का की फ़ज़ा मेरे लिए तंग है। जब मैं मदीना आऊँ, जैसे कि तुम लोगों की ख्वाहिश है कि मैं वहाँ आऊँ, तो तुम लोगों ने जब मैं वहाँ पर आऊँ तो मेरी हिफाजत तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, मेरी हिफाजत करोगे, प्रोटेक्शन करोगे। ठीक है, तो इन 5 बातों पर आप खत्म मरतबत ने इन 75 मक्का से आए हुए लोगों से आपने क्या की? बेअत ली। जो ही बेअत ली तो आपने 12 नकीब मुकर्रर किए। ठीक है, बेअत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी अपनी कौम का एक नकीब मुकर्रर करें जो अपनी कौम का ज़िम्मेदार होगा। तो इस पर 12 नकीब उन्होंने मुकर्रर किए, 9 खिज़रिश में से, ठीक है, और 3 ओस के। ठीक है, और पैगंबर खत्म ने कहा कि ये जिन पर बेअत उन्होंने की है अगर कोई इनको ब्रेक करता है तो उसके ज़िम्मेदार ये नकीब होंगे, ये सरदार होंगे, ये जवाबगो होंगे। ठीक है मेरे पास। तो अब बात करते हैं कि वो जो 9 खिज़रिश के जो नकीब मुकर्रर हुए वो कौन कौन थे। इनका नाम मैं जल्दी लिखता हूँ, आप लोग पॉइंट आउट करें। अच्छा जी, नोट करें। नंबर 1 है असअद बिन ज़ुरारा। नंबर 2 है साद बिन रबी आइन है। ठीक है, नंबर 3 है अब्दुल्ला बिन रवाहा।
نمبر 4 ہے رافع بن مالک. نمبر 5 ہے برامہ بن معروف. نمبر 6 ہے عبداللہ بن عمر. نمبر 7 ہے عبادہ بن صامت طاہر. اور نمبر 8 ہیں سعد بن عبادہ. اور نمبر 9 ہے منذر بن عمر. یہ 9 نقیب کس کے ہیں جی؟ خزرج کے ہیں. اور باقی جو اوس کے جو 3 نقیب انہوں نے مقرر کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے نمبر 1 ہے اسید بن حذیر. نمبر 2 ہے سعد بن خیثمہ. نمبر 3 ہے رافع بن عبد المنذر. ٹھیک جی، 3 اوس کے ہو گئے، 9 کیا ہے خزرج ہو گئے. تو یہ 12 نقیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے مقرر کیے بھئی یہ ہمارے ہر قبیلے کے کیا ہوں گے، یہ جواب کو ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا ان نقبا سے کہ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معامل کیا کہتے ہیں تمام معاملات کے کفیل بھی تم لوگ ہو. ٹھیک ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ جیسے حواری حضرت عیسیٰ کی جانب سے اپنے قبیلوں کے کیا تھے کفیل تھے، اسی طرح تم لوگ میری طرف سے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے قبیلوں کے تمام معاملات میں تم لوگ کیا ہو، کفیل ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اب یہ بیعت تو آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی، تو اتنے میں کسی شیطان کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اس کو جب پتہ چلا تو وہ جاتا ہے کہاں پر، پہاڑ کے اوپر. ٹھیک ہے. پہاڑ کے اوپر جا کے آواز دیتا ہے. کیا آواز دیتا ہے؟ مکہ والو، محمد تم سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے، یہاں پر سب جمع ہیں. جب یہ آواز قریش نے سنی، قریش کو خبر ہوئی، تو قریش نے کیا کیا، جو یثرب سے جو لوگ آئے ہوئے تھے حج پر، ان کے خیموں پر یہ کیا پڑے، ٹوٹ پڑے. جب وہاں پر گئے اور شدید احتجاج کی قریش نے خیموں کے پاس جا کے، تو جو یثرب کے جو لوگ خیموں میں تھے ان کو تو نہیں پتہ تھا، کیونکہ یہ جو بیعت عقبہ ثانوی تھی یہ تو مخفیانہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کو پتہ نہیں تھی. تو جو خیمے میں جو یثرب کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا قسم کھایا، انہوں نے قسم کھائی ان کے خداؤں کے ساتھ. تو قریش تو اطمینان ہو گئے بھائی یہ تو ابھی تک اگر یہ مسلمان ہوتے تو یہ ہمارے خدا کے نام کے ساتھ قسم نہیں کھاتے. تو یہ مطمئن ہو کے قریش یہاں سے کیا ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں جب ان کو خبر کی یقین ہوئی، تب تک تو یثرب کا جو قافلہ تھا وہ حج ختم ہو کر بھی وہاں مکہ سے نکل چکا تھا. لیکن پھر بھی قریش والوں نے پیچھے مطلب لوگوں کو چھوڑا اور کوئی بھی ہاتھ نہ آ سکا سوائے حضرت سعد بن عبادہ. ٹھیک ہے. ان کو یہ پکڑتے ہیں اور لے کر مکہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہاں تک بات ہوئی بیعت عقبہ، دوسری بیعت عقبہ تک یہ کلیئر ہو گیا. اوکے. اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں ہجرت کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہاں پر ٹاپک دیا گیا ہے، میں اس کو مٹا دوں. اوکے جی. ٹاپک دیا ہوا جی ہجرت کے ہراول دستے. ٹھیک ہے. اب یہ جو دوسری بیعت عقبہ ہوئی یہ ہجرت کے لیے سبب بنی، کیونکہ راستہ ہموار ہوا، بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کے آپ سے بیعت کی، نقبہ مقرر کیے 12. ٹھیک ہے. تو اب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے بھی بعض نے ہجرت کی تھی. اب میں کچھ نمونے یہاں پہ لکھتا ہوں کہ سب سے پہلے مہاجر جس نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کی وہ تھے حضرت ابو سلمہ. ٹھیک ہے. ان کے ہمراہ ان کی بیوی اور بچے بھی تھے. یہ بیعت ثانیہ سے پہلے 1 سال پہلے انہوں نے آلریڈی ہجرت کی تھی، یعنی 12 سال نبوی میں. تو یہ سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت صہیب. حضرت صہیب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا سارا مال گھر مر سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے ہجرت کی. یہ بیعت عقبہ ثانیہ کی فوری بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے کی، اس کے بعد حضرت عیاش، ٹھیک ہے، اس کے بعد حشام. بہرحال اس طرح دیگر نمونے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایک ہوتے ہوئے اب یہ جو ہجرت
کا جو راستہ ہے سب نے تیزی کے ساتھ پکڑا، کیونکہ مکہ میں تو ان پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، ہر طرف سے اذیتیں، جو قریش کی جو پارلیمنٹ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا لیکچر نمبر 5 میں کہ 25 افراد پر جن کا جو سربراہ تھا ابو لہب تھا، اور طرح طرح کی اذیتیں شروع ہوئی تھی مسلمانوں کو. تو لہٰذا جب یثرب نزدیک ہے اور وہاں پر کوئی بھی سختی نہیں ہے اور وہاں کے لوگ بھی تعاون کرنے کے تیار ہیں، تو یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر قریش کی ایک پارلیمنٹ جس کو ہم نے نام دیا تھا شاید دوسرے لیکچر میں دار الندوہ. ٹھیک ہے. دار الندوہ میں ان کی ایک قریش نے دوبارہ ایک میٹنگ بلایا. ٹھیک ہے. کیوں؟ تو جب دیکھتے بھئی مسلمان ہجرت کر کے قریش کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اور جس جگہ پہ یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہ تو یثرب ہے. اوکے. اور جب مسلمان یثرب جائیں تو قریش کے لیے 2 خطرات تھے. ٹھیک ہے. قریش کے لیے 2 خطرات تھے. وہ خطرات کیا تھے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو اوس و خزرج ہے، یہ دونوں کیا ہے، یہ 2 قبیلے ہیں، وہ بہت جنگجو ہے. ٹھیک ہے. اگر اوس و خزرج یہ اگر مسلمانوں سے ملتے ہیں اور اگر قریش سے جنگ ہوتی ہے تو ان کو یقین تھا کہ ہم ہاریں گے. یہ ان کو ایک خطرہ تھا. دوسرا خطرہ کیا تھا بھئی، کیونکہ جو مکہ والوں کی جو تجارتی راستہ تھا وہ مدینے سے تھا. ٹھیک ہے. اگر یہ مسلمان سارے وہاں جائیں اور اوس و خزرج کو اپنے کنٹرول میں لیں تو پھر ہمارا تجارتی راستہ تو بند ہوگا، پھر تو ہماری معیشت بھی کافی گر جائے گی. تو یہ 2 خطرات قریش کو کیا ہوئے، لاحق ہوئے. لہٰذا انہوں نے یعنی بیعت عقبہ کے 2.5 ماہ بعد، ٹھیک ہے، 26 صفر 14 نبوی جمعرات کے دن ایک اجتماع منعقد کیا. کہاں پر؟ دار الندوہ میں. ٹھیک ہے. جس میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے، اپنے ان کو پوائنٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ دار الندوہ میں قریش کے کن کن قبیلوں کے کون سے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اب میں بات کرتا ہوں. اس میٹنگ میں دار الندوہ میں سب سے پہلے ابو جہل، کس سے ہے؟ یہ بنی مخزوم سے. اس کے بعد نمبر 2 ہے جبیر بن مطعم، یا اسی طرح حارث بن عامر. ٹھیک ہے. یہ کس قبیلے سے ہے؟ بنی نوفل بن عبد مناف. اس کے بعد نمبر 3 ہے شیبہ بن ربیعہ، یا اسی طرح ابو سفیان. یہ کس قبیلے سے ہیں؟ بنی عبد الشمس سے ہے یہ لوگ. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 4 ہے نذر بن حارث. ٹھیک ہے. یہ کس قبیلے سے ہے؟ بنی عبد الدار. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 5 ہے امیہ بن خلف. یہ کس سے ہے؟ بنی جمح. ٹھیک ہے. اسی طرح یا کیا کہتے ہیں ابو البختری ہے، زمعہ بن اسود ہیں، یہ کس سے ہے؟ بنو اسد سے ہیں. اسی طرح نبی بن حجاج، یہ کس قبیلے سے؟ بنی سہم سے ہے. اور انہی کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی جڑتی ہے جو تھا شیطان ابلیس. ٹھیک ہے. جو مشہور تھا کس کے نام سے؟ شیخ النجد کے نام سے، شیخ نجدی کے نام سے. یہ شیطان بھی آ کر ان کے دار الندوہ کی اس میٹنگ میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اب بحث شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بحث کیا شروع ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے اب مشورے لینا شروع کیا ان کے، کیونکہ سارے سردار تھے بڑے بڑے قبیلوں کے. تو سب سے پہلے مشورہ دیا ابو الاسود نے. اس نے تجویز دی، ابو اسود. ٹھیک ہے. اس نے کیا تجویز دی؟ اس نے تجویز دی کہ بھئی ہم محمد کو جلا وطن کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو شیطان صاحب یہاں پر موجود تھا، شیخ نجد. اس نے کہا کہ یہ کوئی خاص مشورہ نہیں ہے. اس نے ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے. یہ باطل کا عبایا پہن کے بڑے ترتیب سے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد دوسرا مشورہ دیا ابو البختری نے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ محمد کو ہم سیڑھیوں سے کیا کہتے ہیں، یہی جو لوہے اور زنجیروں سے ہم جگڑ کر کیا کریں گے، اس کو قید کر دیں گے. پھر شیخ نجد نے کہا کہ یہ بھی کوئی اچھا مشورہ نہیں. اسی طرح باہر مشورے دیتے گئے. آخر میں
ابو جہل نے مشورہ دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھئی ہم محمد کو سب مل کر کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ کس طرح قتل کر دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک تگڑا جوان آئے، ٹھیک ہے، اور سب کے ہاتھوں میں تلوار ہو، اور سب مل کر کیا کریں گے؟ ان پر، محمد پر ٹوٹ پڑیں گے، اور سب مل کر ہم کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ تمام قبیلوں کا ہاتھ محمد کے خون سے رنگین ہوگا، اور یہ جو بنی مطلب اور بنو عبد مناف ہیں، یہ ہر قبیلے سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر ہمارے جو 7-8 قبیلے ہیں ان میں سے ایک شخص جا کے محمد کو قتل کرتا ہے تو بنی مطلب اور بنو ہاشم ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ جب ہم سب قبائل کے ایک ایک فرد سب مل کے اس جرم میں یہ جرم کریں گے تو ہم سب سے تو یہ 2 قبیلے تو نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ مشورہ دیا تو شیخ الناس نے کہا کہ آفرین، یہ مشورہ کیا ہے؟ یہ سب سے بہترین مشورہ ہے۔ تو بہرحال اس میٹنگ میں یہی طے پایا کہ ہم سب مل کر کیا کریں گے؟ پیغمبر کو، محمد کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ جب مشرکین نے قرارداد طے کی تو جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہیں دشمنوں کے پلاننگ سے۔ تو پھر ساتھ میں پیغمبر ختم مرتبہ کو جبرائیل امین حکم دیتے ہیں کہ آپ ہجرت کریں، اور ہجرت کا وقت بھی مقرر کیا کہ کس وقت آپ نے نکلنا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو اپنے گھر سے نکلیں اور ابوبکر کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خبر دی کہ رات کا انتظار کریں، آج رات ہم نے ہجرت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا کیا ہو جاتا ہے؟ گھیراؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ مشرکین نے قرارداد طے کی تھی اور وہاں پر 11 سردار مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس میں ان کے نام میں اگر فوری باہر نوٹ نہیں کرتا، آپ لوگ خود نوٹ کریں۔ فرسٹ آف آل ہے ابو جہل ہے، اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط ہے، امیہ بن خلف ہے، ابو لہب ہے، اچھا ابی بن خلف ہے، طعیمہ بن عدی ہے، اچھا جی، حکم بن عاص ہے، نظر بن حارث ہے، زمعہ بن اسود ہے، اور نبی بن حجاج۔ یہ 11 سردار، یہ سب مل کر پیغمبر ختم مرتبہ کے گھر کا کیا کرتے ہیں؟ گھیراؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ رات کو جب پیغمبر سوئیں گے تو رات کو حملہ کرنا تو یہ تو ہمارا ان کے عزت کے خلاف تھا۔ تو جب پیغمبر سو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ جب پیغمبر کو نیند آئے گی تو ہم غافل کیرانہ پیغمبر پر حملہ کریں گے اور پیغمبر کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی یہ سب باہر بیٹھے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو کیا کرتے ہیں؟ ترک کرتے ہیں، گھر کو چھوڑ دیتے ہیں پیغمبر ختم مرتبہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں کہ علی، آپ نے آج میری چادر اوڑھ کر میرے بسترے پر سونا ہے۔ علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں علی، میری جان بچ سکتی ہے۔ پھر علی علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کرتے ہیں کہ کچھ امانتیں ہیں، یہ فلاں کو لوٹانا ہے۔ پھر دے معین کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس دن وہاں سے نکلنا ہے۔ بہرحال پیغمبر ختم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ میں کچھ سنگریزوں والی مٹی ہاتھ میں لگتے ہیں، اور گھر سے نکلتے ہیں، اور ان سرداروں کے سروں پر ڈالتے ہوئے پیغمبر ختم مرتبہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ نکلتے وقت سورہ یاسین کی وہ جو آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے پیغمبر ان کے سامنے سے ان کے سروں پر مٹی ڈال کے نکلتے ہیں، اور پھر ابو بکر کے گھر تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو بکر کے گھر تشریف لا کر دونوں ساتھ رات کو نکلتے ہیں، اور پہلا جو راستہ انتخاب کرتے ہیں، آپ لوگ جاڑے کے یثرب کا سیدھا راستہ نہیں پکڑتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ ہو، تو آپ لوگوں نے یمن کا راستہ، یمن کی طرف رخ کیا، اور چند میل پر واقع ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سور، ٹھیک ہے۔ تو غار سور وہاں پر پہنچ کر وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ادھر مشرکین کو خبر ہوتی ہے کہ بھئی محمد تو تمہارے سامنے سے تمہارے سروں پر مٹی ڈال کے نکل گئے ہیں، اور جب ان کو یہ خبر ملی تو یہ پیغمبر ختم مرتبہ کے گھر کی دیوار سے جھانک کر اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی پیغمبر کی بستر پہ تو پیغمبر سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں، بہرحال وہاں پہ امام علی سوئے ہوئے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، محمد ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہی سمجھ کے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
بہرحال خلاصہ کلام کہ جب صبح دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو علی علیہ السلام بستر پر ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گھر سے لے کر غار تک۔ دیکھیں یہ ہجرت کب ہوئی ہے؟ 27 صفر، ٹھیک ہے، 14 نبوی کی درمیانی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر کے ساتھ جو برعکس راستہ تھا کیا کہتا ہے یثرب کا، یعنی یمن کی طرف نکلتے ہیں اور غار ثور میں آپ نے پناہ لی۔ پھر غار ثور کی کچھ واقعات ہے کہ ابو بکر کا پاؤں کسی حشرے نے ڈس لیا جس کی وجہ سے زخمی ہوا۔ بہرحال خلاصہ کرام یہ بھی آپ یاد رہیں کہ غار ثور میں 3 دن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ قیام کیا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن وہاں پر پیغمبر ختم مرتبہ اور ابو بکر نے وہاں پر قیام کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جب تھے تو ابو بکر کا جو غلام جس کا نام ہے عامر بن فہیرہ، ٹھیک ہے، یہ ایک چرواہا ہے، یہ رات کو آپ کو وہاں پر دودھ لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو بکر کا جو بیٹا ہے عبداللہ یہ بھی ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے راتوں کو نکل کے مکہ جاتا اور صبح وہاں پر مکہ میں گزارتا اور مکہ کی تمام خبریں بھی یہاں پر غار ثور میں ابوبکر اور پیغمبر ختم مرتبہ کو لاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب اگلے دن ان کو پتہ چلا کہ بھائی بستر پہ تو علی علیہ السلام ہے، تو پھر قریش نے کیا کی؟ تگ و دو شروع کی بھائی پیغمبر کو تلاش کرنے کی، کس راستے سے پیغمبر فرار ہوئے ہیں۔ تو قریش نے اعلان کیا کہ جو رسول اور ابوبکر کو مردہ یا زندہ ہمارے پاس لائے گا اس کے لیے 100 اونٹ ہم کیا دیں گے؟ انعام دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اب کچھ افراد ہیں جو پیچھا کر کے آتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جس کا نام زیادہ آتا ہے اس کا نام ہے سراقہ بن مالک بن جشم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان نامہ لکھ کے دیا اور یہ واپس چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک اور شخصیت ہے جس کا نام ہے بریدہ اسلمی، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 70 آدمیوں کے ساتھ یہ آپ کے پیچھے آتا ہے اور یہی 100 اونٹوں کی لالچ میں، ٹھیک ہے۔ جب پیغمبر ختم آتا ہے اس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے راستے میں، تو یہ 70 آدمی کے ساتھ یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر بھی آئے لیکن پیغمبر ختم مرتبہ نے مدینہ کی راہ اپنا لی، ٹھیک ہے۔ تو 1 2 3 دن تک پیغمبر ختم مرتبہ کا کوئی سراغ ان کو نہیں ملا۔ تو جب قریش تھک ہار گئے تو عبداللہ بن عریقت، اس کا نام آپ لوگ یاد رکھیں، عبداللہ بن بلکہ عریقت، الف سے ہے عریقت، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مشرک شخص تھے لیکن قابل اعتماد تھا، جو بیابانوں کے راستے کا ماہر تھا۔ طے ہوا کہ وہ 3 دن بعد غار ثور آ جائے گا اور وہ آیا ادھر۔ حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے ابوبکر کی بیٹی، ٹھیک ہے، حضرت اسماء یہ بھی سامان تیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے سامان اٹھانا چاہا تو بندن اس کے نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی کمر کھولی، کمر کھول کر اس کو انہوں نے 2 حصوں میں چاک کیا اور بندن باندھا۔ اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ایک لقب دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ایک امپورٹنٹ ہے، ذات النطاقین، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کمر بند کھول کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے باندھا تھا، اس لیے ذات النطاقین کے لقب سے حضرت اسماء بعد میں مشہور ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو 3 دن بعد پیغمبر ختم مرتبہ یہاں سے مدینہ کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں اور اب ٹاپک آتا ہے جی نیکسٹ، قبا میں تشریف آوری۔ جی کب پہنچے جی؟ یہ تاریخ آپ لوگ یاد رکھیں، 2 شنبے 8 ربیع الاول 14 نبوی، یعنی 1 ہجری، جی یہاں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تاریخ کو پیغمبر ختم مرتبہ قبا میں وارد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں جس کے مقام پر قیام کرتے ہیں، جس کے مکان پر، وہ ہے کلثوم بن ہدم۔ قبا میں ان کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ سعد بن، بہرحال یہ روایت ان دونوں میں سے ایک صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سعد بن
خسیمہ، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے مقام پر بھی قیام کیا، ٹھیک ہے۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام 3 دن مکہ میں رکنے کے بعد امانتیں واپس لوٹا کر قبا پہنچے، یعنی کیونکہ پیغمبر نے حضرت علی کو کہا تھا کہ ہم قبا میں آپ کا انتظار کریں گے، تو حضرت علی بھی وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کل 4 دن آپ نے قیام کیا ہے، دوشنبے، منگل، بدھ اور جمعرات، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قول ہے، ایک قول میں کہا گیا کہ بھئی 10 دن قیام کیا، ایک میں کہا کہ 24 دن، لیکن اتھینٹک یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 3 دن بعد علی آئے تو اس کے بعد وہاں سے نکلے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کیونکہ قبا میں کچھ بڑے کام بھی کیے ہیں اور ان کاموں کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ کیا تھی کہ اسی دوران جب قبا میں آپ نے قیام فرمائی، آپ نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے، یہ آپ یاد رہیں کہ مسجد قبا یہ پہلی مسجد ہے اسلام میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اسس علی التقوی، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے۔ پھر 5 دن یا 12 دن یا 26 دن کے بعد جمعے کے دن پیغمبر ختم مرتبہ یہاں سے قبا سے حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جمعے کے دن یہاں سے حرکت کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بنو سالم بن اوف ان کی آبادی میں آپ پہنچتے ہیں۔ تو کیونکہ جمعہ کا دن تھا، تو جب جمعے کا وقت آیا تو اسی مقام پر پیغمبر ختم مرتبہ نے جمعہ پڑھایا، اور یہ دین اسلام میں پہلا جمعہ تھا جو پڑھایا گیا۔ اور یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پہلی نماز جمعہ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، تو اس میں 100 آدمی تھے، ٹھیک ہے، نماز گزار جو تھے وہ 100 تھے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ جی مدینے میں داخلہ، ٹھیک ہے، قبا کے بعد بنو سالم بن اوف کی آبادیوں سے گزرنے کے بعد اب مدینے میں داخلہ ہوتا ہے۔ مدینے میں کب پہنچے آپ ختم مرتبہ؟ جمعہ کے دن، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی دن سے یثرب کی بجائے مدینہ نام پڑ گیا جی، ٹھیک ہے، مدینۃ الرسول، یعنی کہ رسول کا شہر۔ اسی دن جس دن جمعہ کے دن پیغمبر ختم مرتبہ یثرب میں داخل ہوئے، اس دن سے یثرب کا نام مدینہ پڑ گیا، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ مدینہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کا پرتپاک آپ کا استقبال کیا اشعار کے ساتھ، وہ اشعار جو مشہور ہیں، اشرق البدر علینا، ٹھیک ہے، پھر من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ ودا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ اشعار انہوں نے پڑھے، ٹھیک ہے، بہت ہی پیارے اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی ابھی جہاں پر ہے وہیں جا کر کیا ہو گئی، یہ رک گئی، ابھی جو ریسنٹلی مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال یعنی بنو نجار والوں کا محلہ تھا۔ ادھر حضرت ایوب انصاری، ان کا نام بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو لے کر بڑھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس قیام کریں، تو آپ کا کجاوا کس کے پاس تھا؟ تو یہ ابو ایوب انصاری کے پاس تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کے گھر پر آپ نے کیا کیا؟ قیام کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک پہنچ کر وہ جو ہم نے سیرت کی ابتدا میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا رسول اللہ کی جو تبلیغی زندگی ہے، مکی اور مدنی زندگی، ٹھیک ہے۔ تو جو مکی زندگی کا جو پورا ٹاپک ہے یہاں پر پہنچ کر کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے انشاءاللہ ابھی میں یہاں پر سٹاپ کرتا ہوں، جو مدنی زندگی ہے وہ انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پورشن ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے، 7 ویڈیوز پہ آ کر۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ، کیونکہ ہم نے 14 ویڈیو ہم نے ٹارگیٹ بنایا ہے، تو نیکسٹ 7 میں انشاءاللہ ہم جو مدنی زندگی ہے اس کو کور کریں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، التماس ہے دعا۔